अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आज ब्रीफली बात करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 23-24। पिछले 70 सालों से 70 ईयर्स से बजट से पहले यानी एक दिन पहले जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो एक इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट करती है। और अगर आप देखें तो ये इकोनॉमिक सर्वे तकरीबन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये 500 पेजेस का इकोनॉमिक सर्वे है और इसको हर साल प्रिंट किया जाता है। इसमें बेसिकली जो पूरे साल में इकॉनमी यानी कि गवर्नमेंट नहीं बल्कि इकॉनमी यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ने, मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक मार्केट, उसके अलावा जो महंगाई इन्फ्लेशन है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, हेल्थ वगैरह, इन सब के हवाले से, एनर्जी इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाती है और जो है यहाँ पर फैक्ट्स फिगर पेश किए जाते हैं। तो इसकी समरी जो है फिर आप देखते हैं मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे। इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जिस तरह इस वक्त वो प्रेजेंट भी कर रहे हैं, आज 11 जून है 2024, तो इसी इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और वो बता रहे हैं बेसिकली कि इकॉनमी के क्या हालात हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो उनसे बार बार सवाल पूछा जाता है कि जी आम शख्स पर क्या जो है इसके असर पड़ेंगे, तो वो एक पॉजिटिव जवाब देते हैं कि जी आप देख सकते हैं कि जिस तरह इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी बेहतर रहा है, उसके अलावा महंगाई में कमी आई है, और उसके अलावा वो शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर वगैरह का जिक्र करके आपको ये सारी स्टोरी सुनाते रहते हैं कि जी इकॉनमी का ओवरऑल हालात अच्छे हैं और अगले दिन जो बजट आने लगा है उसमें भी ऐसे इक़दामात वो करेंगे जिससे ग्रोथ आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। कहने का मतलब ये है कि जब पैसों की फरावानी होगी इकॉनमी में तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इजाफ़ा आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इजाफ़ा आएगा, जॉब्स भी होंगी, लोग एजुकेशन भी करेंगे, महंगाई में भी कमी आएगी। तो ये कहानी आप बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। तो उस कहानी के बाद जो है अब इस तरह है कि आपको असल कहानी बताना ज़रूरी है। और ये जो शुरू में ओवरव्यू दिया हुआ है कि जी ट्रेड के हवाले से और जो पब्लिक डेट यानी जो आप सुनते हैं कि पाकिस्तान पे इतना कर्ज़ा है तो उसको बेसिकली पब्लिक डेट कहते हैं, उन सब के बारे में ब्रीफ बातें लिखी हुई हैं। फिर एजुकेशन, क्योंकि हमारे मुल्क में यंग लोग बहुत हैं, और बहुत सारे और हेल्थ वगैरह के हवाले से बातें हैं। इस समरी के बाद यानी कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10-15 सफ़ों की ये समरी है। इस समरी के बाद जो रिपोर्ट स्टार्ट होती है, उस रिपोर्ट के अंदर जो कमी बेशी है वो मैं आपको बताता हूँ। और वो इस तरह है कि एक काम अगर आप पिछले 70 साल से कर रहे हो तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम जो है आप अच्छे तरीके से करेंगे। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस वगैरह, और यही चीज़ें आप टीवी पे भी यानी कि टीवी चैनल्स वगैरह भी यहीं से देख के, इस डॉक्यूमेंट से देख कर बता रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या हो। लेकिन अगर आप ये सारी रिपोर्ट भी स्टडी करें, अगर आप इतना टाइम निकालें इस रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए, और कल जब आप अखबार देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि जी हमने ये रिपोर्ट स्टडी की है, लेकिन बात सारी ये है कि सबसे पहले इस रिपोर्ट में कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें सबसे पहला चैप्टर ये होता कि इस सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से, चाहे वो पॉजिटिव हुई है, नेगेटिव हुई है, आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ा, और फिर 1 2 3 4 पॉइंट्स करके यहाँ लिखा जाता कि आम आदमी की कीमत ख़रीद में कमी हुई है या ज़्यादा हुआ है। याद रखें कि ये न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे है, रिसर्च है, और रिसर्च में अच्छी बात को भी और बुरी बातों को दोनों को सामने रखा जाता है, जिस तरह के भी हालात हैं। तो सबसे पहले तो एक चैप्टर यहाँ होना चाहिए था कि आम आदमी के हवाले से क्या फ़र्क पड़ा है, उसकी परचेजिंग पावर के हवाले से, उसकी जो सोशल वेल्थ है, उसके अलावा जो उसकी पूरे साल की इनकम है उस पर क्या फ़र्क पड़ा है। तो इस तरह करके अगर चीज़ें हों, इस रिपोर्ट में ज़्यादातर रॉ डेटा है। रॉ डेटा का मतलब है कि इन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स तो लिख दिए,
کہ جی ڈی پی کی مارکیٹ پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں اور اتنی کم ہوگی، اور یہ چیز وہ پچھلے 70 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور یہی گراف میں ایک ایک سال اضافہ کر رہے ہیں، 2017 18 19 20 24 تک، اگلے سال 25 بھی ایڈ ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی سوال کا جواب موجود نہیں ہے۔ 500 صفحے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا جملہ نہیں ہوگا جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اوور آل جو ملک میں لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے یا اکانومی کی ڈائریکشن، یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی جس سے آپ کو پتہ چلے کہ اگلے سال جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کیا باتیں ہوں گی۔ دوسری بات ہے جتنا بھی ڈیٹا ہے را ڈیٹا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹلی مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر انڈسٹری کو مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں مانیٹر کرتے ہیں، جیسے ٹیکس والے ہو گئے، ایگریکلچر والوں کو ایگریکلچر سیکٹر والے ہو گئے، انڈسٹری میں امپلائیز کے لحاظ سے، پرائس آؤٹ پٹ کے لحاظ سے، پھر اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ آف پاکستان ہے جو ہر قسم کے فیکٹس فگر جمع کرتا ہے۔ اس سارے کو جمع کر کے انہوں نے ایز اٹ از یہاں پر پیسٹ کیا ہے، صرف اور صرف پہلے صفحے پہ تھوڑی سی سمری دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ انہوں نے ایزی کر لیا، نہ تو پراپر کوئی سمریز ہیں۔ جب سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں پیج سکرول کرتا جا رہا ہوں، کوئی 30-40 صفحے ہو چکے ہیں، لیکن صرف آپ کو ٹیبلز ملیں گے، یعنی وہی ڈیٹا جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس نے فائنانس منسٹری کو دیا ہے وہ یہاں کٹ اینڈ پیسٹ کر دیا ہے انہوں نے ایز اٹ از، اور زیادہ سے زیادہ اسپیلنگ مسٹیک چیک کی ہوگی، گرافس بنائے ہیں، لیکن را ڈیٹا لے کے اس کو پرنٹ کر کے دے دینا عوام کو، پبلک ڈاکیومنٹ بنا دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بجائے 5 صفحوں کا ڈاکیومنٹ بناتے جس میں انالیسز ہوتا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی 2023-24 پروجیکٹڈ یہ بتا رہے ہیں تو 2025 بھی بتا دیں، ٹھیک ہے نا جی 2025-26 بھی بتا دیں، تاکہ پتہ ہو کہ ٹرینڈ اپ جا رہا ہے، ڈاؤن جا رہا ہے، ویٹ کی پروڈکشن کا یا کسی بھی چیز کا۔ سمپلی جو ہے وہ را ڈیٹا لے کے وداؤٹ اینی سمریز، وداؤٹ اینی لاجک، یا کسی بھی امپورٹنٹ سوال کا جو لوگوں کے ذہن میں ہر سال پوچھ کے تنگ آ جاتا ہے۔ اب یہ ٹیبل دیکھ لیں، آپ کو انڈے جو ہے کتنے پروڈیوس کیے گئے ہیں، بھائی انڈے اگر آپ پروڈیوس کیے گئے ہیں ملک کے مختلف ریجنز میں ہوئے ہیں، یہ بتائیں پرائیویٹ سیکٹر نے پروڈیوس کیے ہیں، پبلک سیکٹر نے پروڈیوس کیے ہیں، یہی باتیں پتہ چل جائیں اگر، تو جو ہے کہ کہتے ہیں بہت ساری باتیں پتہ جو ہے نا کہ کہتے ہیں لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی وہ لوگ جو ٹائم لگا کے انالیسس کرنا بھی چاہتے ہیں اور عوام کے سامنے، جیسے ہم ٹیکس دوستی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہاں ایک کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھائیں ایکچول پاکستان اکنامک سروے دکھا کے، کہ اگر ہم بیٹھ کے اس ڈیٹا کو اینالائز بھی کرنے کی کوشش کریں تو جو ہے کہ کہتے ہیں کتنی مرغیاں یعنی ہینس جو ہیں وہ 2021 میں پیدا ہوئی تھی 45 ملین میں ہے، تو اس دفعہ 47 ملین ہوئی ہیں۔ اب یہ بتا دیں کہ یہ اگر بڑھی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، کہ کوئی کھاد آسانی سے مل رہی تھی، یعنی جو ان کی فیڈ ہوتی ہے، یا پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ جو ہے وہ پولٹری فارمز کھل گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی بات بھی اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ بات اگر یہاں ہینس کی بات لکھی ہے تو میں بھی شاید جو پولٹری فارم کی باتیں لکھی ہیں وہ 200 صفحے آگے لکھی ہوں، تو وہ ڈھونڈ کے پھر ان کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا یا شاید لکھی ہی نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو کھلے ہیں یا پبلک سیکٹر میں جو پولٹری فارمز ہیں ان کے بارے میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ سمپلی ہیڈنگز بنا کے کہ جی فارمر کا یہ انپٹ ہے فرٹیلائزر پہ، یعنی اگر اس بات پہ سوچے کہ صرف اور صرف انپٹ پہ دھیان ہے رپورٹ میں، آؤٹ پٹ پہ کوئی دھیان نہیں ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا کس کوالٹی کی چیز پروڈیوس کی جا رہی ہے، کون پروڈیوس کر رہا ہے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے پروڈیوس ہو رہی ہے یا جو ہے کہ کہتے ہیں اس میں باہر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ جی ہماری مرغیاں جو ہیں وہ باہر کے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے ملکوں کے لیے پروڈیوس کر رہے ہوں گے، تو پھر مرغیوں کی پروڈکشن کی اماؤنٹ یعنی کہ 47 ملین مرغیاں پروڈیوس ہونے کی بات نہیں ہے، مارکیٹ میں کتنی مرغیاں اویلیبل ہوئی تھی پورے سال میں یہ جاننا ضروری ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے سوال تو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس سارا ڈیٹا سا جو انہوں نے یہاں پہ
کروڑوں روپے ٹیکس پیئر کے خرچ کر کے اکنامک سروے ایز یوزول پرنٹ کیا ہے، جو 500 صفحہ تک پہنچ چکا ہے، اور اس پہ بہت سارے نیوز چینلز بھی بات کر چکے ہیں، تبصرہ دے چکے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ جو بیسک انگریڈینٹ ہیں، یعنی سوال کا جواب تب دیا جا سکتا ہے جب ڈیٹا اس طریقے سے پریزنٹ کیا جائے کہ اس سے کوئی میننگ فل بات ہو سکے، یعنی مرغیوں کی پرائس کیوں بڑھی، سبزیوں کی پرائس کیوں بڑھی. اور یہ تو ابھی ہم ایگریکلچر میں ہیں. اگر ہم جمپ کریں اور فارماسوٹیکل میں آ جائیں یا مینوفیکچرنگ میں آگے اب دیکھیں دوائیوں کی بات کرتے ہیں، تو فارماسوٹیکل انڈسٹری میں 23.2% اضافہ ہوا. اس کا مطلب ہے فارماسوٹیکل انڈسٹری نے تو منافع کمایا، اس کی تو سیلز میں اضافہ ہوا، لیکن اس سے آیا کوئی نئی قسم کی دوائیاں بنائی گئیں یا دوائیوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی، یا سارا کا سارا پرائیویٹ سیکٹر نے یہ پیسہ لگا کے منافع کمایا؟ گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو ریگولیٹ کرتے ہیں، ڈرگ اتھارٹی، ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ملے گا آپ کو اکنامک سروے. یعنی کہ گورنمنٹ صرف وہ ڈیٹا جو ادھر سے کاپی پیسٹ مار کے اچھی سے رنگ لگا کے گرین یلو بلو کر کے اور صرف بتائیں کہ جی گاڑیاں جو ہیں، اتنی گاڑیاں بنانے کی کیپیسٹی تھی 2022-23 میں اتنے بنے، 23-24 میں اتنے بنے ہیں، تو -36%. ایون جب کوئی فگر نیگیٹو میں بھی آ رہی ہے تو اس کو وہ ریڈ نہیں کر رہے تاکہ لوگ اس کو دیکھنے سے، اب اسی بات کو دیکھیں نا کہ یہ 36% آپ کی گاڑیوں کی پروڈکشن ملک میں ایک سال میں کم ہوگی. 36%، یعنی کہ یہ اتنا امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو ہر اخبار کو، ہر یوٹیوب چینل کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کتنی جابز لوز ہوئی ہیں اس صرف ایک پوائنٹ سے. یعنی یہ اگر اسی ٹیبل کو دیکھ لیں تو یہ سب نیگیٹو میں جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا بسز جو ہیں 51% بسز اگر کم پیدا ہوئی ہیں، اس کا مطلب یا تو آپ امپورٹ کریں گے یا اب فیوچر میں لوگ بس سے سفر نہیں کر سکیں گے، مزید ٹرانسپورٹ کا خرچہ ان کا بڑھے گا، گاڑیاں لینی پڑیں گی، مزید گاڑیوں کی. آپ اپنی پروڈکشن کو کم کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات بڑھاتے جا رہے ہیں. لیکن یہ رپورٹ بہت پیارے طریقے سے یہ بتا رہی ہے کہ بالکل زبردست. اور ڈیٹا کہاں سے لیا انہوں نے؟ سورس کیا ہے؟ پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچرر ایسوسیشن، یعنی جو پرائیویٹ سیکٹر کی ایسوسیشن ہے جو ویسے ہی اپنا ڈیٹا چھپاتی ہے ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے، ان سے لے رہے ہیں. اور اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ نیگیٹو ڈیٹا ہے. یہاں پر میں آج کی ویڈیو کو سٹاپ کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اگر اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس فری ٹائم ہے تو اکنامک سروے آف پاکستان 2023-24 نکالیں. آج ہی اس میں نیگیٹو فگرز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا سینس کر رہے ہیں کہ آیا اس نیگیٹو فگر یا سب سے بڑی بات اس پازیٹیو فگر سے مجھے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ میرے سٹی میں اگر گاڑیاں مینوفیکچر ہوتی ہیں یا کپڑا فیصل آباد میں مینوفیکچر ہوتا ہے، یا کراپس جو ہیں نوشہرہ میں یا کسی جگہ پہ اگتے ہیں اور وہ کم ہوئے ہیں، تو اس سے کتنا زیادہ فرق پڑا ہوگا ہم سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن اس اکنامک سروے کو پڑھنے اور اس کو ایون اس پہ ورکنگ کرنے کے بعد بھی جو ہے ایسی کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی. اور سب سے بڑی بات کہ جو لوگ رسپانسبل ہیں ان سے بالکل نہیں پوچھا جا رہا کہ بسوں کی پروڈکشن کی کیپیسٹی ویسی بہت کم تھی، یعنی 5000 بسیں آپ سال میں پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ آپ کی پوری اکانومی کے بارے میں بتا رہے ہیں، صرف گورنمنٹ کے بارے میں. اور اس میں سے بھی صرف 297 بسیں پروڈیوس ہوئی ہیں پورے سال میں. کون رسپانسبل ہے؟ آیا پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں گے اگر بس مینوفیکچررز کے پروفٹ دیکھیں گے تو انہوں نے اپنا پروفٹ کما لیا ہوگا. اس کا مطلب ہے سارا کا سارا نقصان 25 کروڑ عوام کی جیب میں ڈال دیا گیا ہے. اور بجٹ بھی جب پروڈیوس ہوگا تو سارے ٹیکسز آپ پہ ڈالے جائیں گے. آپ خاموشی سے سنتے رہیں گے اور انجوائے کرتے رہیں گے. میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ. آپ سے اگلی ویڈیو میں، یعنی بجٹ کل پروڈیوس ہو رہا ہے 12 جون 2024 اور ہماری سیریز چلتی رہے گی، آپ کو ایکسپلین بھی کرتے رہیں گے اور اکنامک سروے کے کچھ فیکٹس فگرز میں آپ کو تنگ کرنے کے لیے بتاتا رہوں گا تاکہ کبھی نہ کبھی تو ہم سب جاگیں گے. بہت شکریہ.